मुकम्मल नावल इंतकाम मोहब्बत किस्त नंबर 2। वो फ्रेश होकर बाहर निकला तो सामने ही बेड पर इसके कपड़े पड़े थे। वो चलता हुआ बेड के पास आया, हैंगर उठाकर उलट पुलट कर कपड़ों को देखा। दरवाजे की आवाज़ पर इसने मुड़कर देखा तो ट्रे में नाश्ता लिए वो चली आई। हाजिम के देखने पर इसने मुस्कुराकर उसे देखा और ट्रे टेबल पर रखकर पलटी तो वो वैसे ही खड़ा उसे घूर रहा था। ये सब क्या है? इसने ट्रे और कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये नाश्ता है और ये आपके कपड़े हैं। रियली? थैंक यू, मेरी मालूमात में इजाफा करने के लिए। मेंशन नॉट, इसने भी ढीठ बनकर जवाब दिया। हाजिम ने इसके निकाले गए कपड़े वापस वार्डरोब में रखे और एक और इसी कलर का ड्रेस लेकर ड्रेसिंग रूम में घुस गया। थोड़ी देर के बाद वो वापस आया तो ज़ोहरा नाश्ता टेबल पर लगाए इसी का इंतज़ार कर रही थी। वो सर झटकता हुआ ड्रेसिंग के आगे खड़ा हो गया। अपने ऊपर परफ्यूम का बेदुरेक छिड़काव करने के बाद वो मुड़ा तो ज़ोहरा बेजारी से मुँह लटकाए बैठी थी। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे घर में सब लोग नाश्ता एक साथ करते हैं। जी, ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन इस वक्त सब लोग सो रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए नाश्ता यहाँ ले आई हूँ। ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में मलबूस हाजिम खान ने आंखें छोटी करके ज़ोहरा जमाल को देखा। अब कौन सा खेल खेल रही हो? बस आज से मेरी तरफ से सीज़ फायर की पाबंदी की जाएगी। आप अपना सोच लें। और ये इनकलाब कैसा हुआ है? जब से मुझे पता चला कि आप बचपन से ही मेरे नाम पर बैठे हैं, तब से। इसकी बात हाजिम को हजम नहीं हुई। हेलो मैडम, मैं आपके नाम पर नहीं, आप मेरे नाम पर बैठी थी। खैर, अब ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मुझे तो यहाँ आने से पहले पता ही नहीं था कि मेरा कोई बचपन में निकाह भी हो चुका है। वो हाजिम खान को लाजवाब कर गई थी। अपनी ज़बान को काबू में रखो। हाजिम अपनी खफत मिटाने के लिए इस पर गुस्सा हुआ। ओके, इसने बाकायदा होंठ पर उंगली रख दी। इसका हर अंदाज हाजिम खान को ताव दिला रहा था। वो सर झटक कर दरवाजे की तरफ मुड़ा जब वो तेज़ी से भागती हुई इसके सामने आकर खड़ी हो गई। आप नाश्ता तो कर लें। ज़ोहरा जमाल, लगता है तुम्हें इज्जत रास नहीं है। इसका जुमला ज़ोहरा को तपाने के लिए काफ़ी था। मैं जानता हूँ कि मेरे घर वाले कब सोते हैं और जागते हैं, ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ को नीचा दिखाने के लिए तुम ये नाश्ता लेकर यहाँ आई हो, ताकि उन्हें बता सको कि मैं वही करूँगा जो तुम चाहोगी। इसके इल्ज़ाम पर ज़ोहरा गंग रह गई। आपके दिमाग में तो बहुत ही फतूर भरा हुआ है। हाजिम खान, हाँ, मैंने चाचू को देखा। इनके आखिरी वक्त में भी मैं इनके पास था। कैसे वो तुम्हारे लिए सिसक और तड़प रहे थे। मुझे इस दिन मोहब्बत नाम से नफ़रत होगी और तुमसे और तुम्हारी माँ से भी। मैं तुम दोनों से बेइंतहा नफ़रत करता हूँ। इसकी आवाज़ में एक फनकार थी। लेकिन आप तो मुझसे मोहब्बत के दावेदार थे। वो सिर्फ एक फ़रेब था। तुम्हें वहाँ से निकाल कर यहाँ इस हवेली में लेकर आना था, आका जान की ख्वाहिश के एहतराम में। मैं तुम्हें लेकर आया हूँ। हुतक इज़्ज़त से ज़ोहरा का रंग सुर्ख पड़ गया। वो इसके मुंह पर ज़ोर दरवाज़ा मारता हुआ बाहर निकल गया। इसने अपनी आँख से निकलने वाले आंसू को बेदर्दी से रगड़ डाला और अपनी हथेली में कुछ तलाशने लगी। मैं अपनी किस्मत बदलने चली थी, लेकिन नहीं, बाज़ लोगों की किस्मत इनका पीछा कभी नहीं छोड़ती, और वो इन्हीं लोगों में से एक थी। इसकी माँ ने मोहब्बत को ठुकराया था और उसे मोहब्बत ठुकरा रही थी, लेकिन वो पुरअज़्म थी कि वह अपनी किस्मत को बदलेगी और अपनी माँ की होने वाली गलती कभी नहीं दोहराएगी। वो इस पत्थर शख्स के दिल में अपने लिए जगह बनाएगी। हाजिम, कहाँ जा रहे हो? वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रहा था जब रोमेना बेगम की आवाज़ पर रुक गया। माँ, शहर जा रहा हूँ किसी काम से। आपको कोई काम है बेटा? जी बेटा, वो बाबा जान की कॉल आई थी। वो चाहते हैं हम ज़ोहरा को लेकर इनके यहाँ आएँ। हाँ ठीक है, कल चलते हैं, मैं रात को वापस आ जाऊँगा। ठीक है बेटा, नाश्ता तो कर लो। माँ, नाश्ते का दिल नहीं कर रहा, चलता हूँ। इसके जाने के बाद वो पलटी तो सामने से ही ज़ोहरा ट्रे लिए नीचे चली आ रही थी। रोमीना बेगम के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट रेंगी, जिसे ज़ोहरा नज़रअंदाज करती हुई सीढ़ियों की तरफ मुड़ी जब वो अचानक से सामने आ गई। लगता है मेरे बेटे ने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी। किस के लिए नाश्ता लेकर गई थी? इनकी बात पर दिल मिला कर रह गई और फिर बहुत एतमाद से पलटी। वो दरअसल हाजिम चाहते थे कि हम आज नाश्ता इकट्ठे ही करें, इसलिए मैंने नाश्ता कमरे में ही लेकर गई थी। इसके जवाब पर इनकी रंगत मुतग़य्यर हुई थी, जबकि दादों के कमरे से निकलते हुए हाजिम ने इसका एक एक लफ्ज़ बगौर सुना था।
اس نے اپنی تھوڑی دیر پہلے کے رویے پر جو تھوڑی شرمندگی تھی وہ بھی جاتی رہی۔ زہرا اس بات سے بے خبر اپنی کامیابی پر خوش تھی۔ اے لڑکی، ایک بات یاد رکھنا، میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرواؤں گی، اور وہ بھی اس کی پسند کی لڑکی سے۔ وہ اپنے ماموں کی بیٹی کو پسند کرتا ہے۔ وہ اپنے ماموں کی بیٹی ادینہ کو بچپن سے پسند کرتا ہے، اور میں ان دونوں کی شادی کرواؤں گی۔ پورے گاؤں کے سامنے ان دونوں کی شادی ہوگی۔ کسی لاوارث کی طرح رات کے اندھیرے میں ان کی زندگی میں نقب نہیں لگائے گی۔ زہرا کے دل پر درد کی ایک ہوک اٹھی تھی، لیکن جب وہ بولی تو اس کا لہجہ ہموار تھا۔ شوق سے کیجیے گا، لیکن پہلی بیوی کا اعزاز میرے پاس ہی رہے گا اور دوسری عورت ہی کہلائے گی، ٹھیک ہے؟ پھر تیار رہنا، کل ہم لوگ بڑی حویلی جا رہے ہیں۔ تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ میرا حازم تمہاری طرح کسی مڈل کلاس دولت کی بھوکی عورت کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ ایک ایکڑ زمین کی مالک ماں کا بیٹا ہے۔ اس نے ان کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اور دکھتے دل کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ وہ رات کی بجائے صبح 10 بجے کے قریب حویلی پہنچا تو ماں کو گاڑی کے پاس انتظار کرتے پایا۔ حازم، تم رات کو واپس نہیں آئے؟ نہیں ماں، کچھ کام تھا، اس لیے صبح سویرے ہی نکلا ہوں۔ اچھا، چلو ٹھیک ہے، پھر تم آرام کر لو۔ نہیں ماں، چلتے ہیں، میں ادھر ہی چل کے آرام کر لوں گا۔ وہ آرام سے انہیں گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ سیٹ بیلٹ بند کرتے ہوئے اس نے ماں کی کسی بات پر مسکرا کر انہیں دیکھا تو ان کی نظروں کا ارتکاز اپنے پیچھے محسوس کر کے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے لگا وہ پتھر کا ہو جائے گا۔ گرین کلر کے قمیص شلوار پر ہم رنگ دوپٹہ سر پر سجائے، کندھے پر ایک سائڈ پہ بلیک اونی چادر ڈالے، ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ پاس پہنچ کر اس نے دونوں کو یک زبان سلام کیا اور بیک سیٹ پر بیٹھ گئی۔ حازم نے فرنٹ مرر اس پر سیٹ کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی، جبکہ وہ مکمل طور پر حازم کو نظر انداز کرتے ہوئے باہر دیکھ رہے تھے۔ حازم کی نظریں بھٹک بھٹک کر اس کے سراپے سے الجھ رہی تھیں۔ رومینا بیگم کو اپنے گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے بیٹے کی پسند سے اچھی طرح واقف تھی اور زہرا اس وقت مکمل طور پہ اس کی پسند کے سراپے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ زہرا جمال بس ایک بات جان گئی تھی کہ حازم خان اپنی ماں کو بہت پسند کرتا ہے، اور زہرا کے لیے اتنا جاننا کافی تھا۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ ایک نہایت خوبصورت گاؤں میں داخل ہوئے۔ گاؤں میں بنے گھروں کو دیکھ کر گاؤں کے لوگوں کے خوشحال ہونے کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اکثر جگہ پر لوگ اس وقت کھیتوں میں کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ حازم خان کی گاڑی گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی تو لوگ ٹھہر ٹھہر کر اسے ہاتھ کے اشارے سے سلام کر رہے تھے۔ وہ بڑی متانت سے جواباً سر ہلا کر جواب دے رہا تھا۔ 1-2 جگہ پر اس نے گاڑی روک کر کچھ بزرگوں سے دعا سلام بھی کی اور ان کا حال احوال پوچھنے کے بعد گاڑی حویلی کی طرف موڑ دی۔ حویلی کی وسیع و عریض عمارت گاؤں میں داخل ہوتے ہی نظر آ گئی تھی۔ اس کی گاڑی کو دیکھ کر حویلی کے داخلی دروازے پر کھڑے گارڈز نے مؤدب ہو کر گیٹ وا کیا۔ گاڑی رکتے ہی ایک مسلح گارڈ نے آگے بڑھ کر باری باری تینوں کے لیے گاڑی کے ڈور وا کیے۔ زہرا حازم خان والی سائڈ سے ہی اتری اور اس کے برابر کھڑے ہو کر رومینا خاتون کے اترنے کا انتظار کرنے لگی۔ زہرا کو قریب کھڑے دیکھ کر حازم خان ماں کی طرف مڑ گیا اور گاڑی سے اترنے میں ان کی مدد کرنے لگا۔ وہ لوگ جب اندر داخل ہوئے تو سامنے ہی حازم کے نانا، نانی، ماموں اور ممانی موجود تھے۔ زہرا جیسا سوچ کر آئی تھی وہاں ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ سب بہت اچھے سے زہرا سے ملے تھے۔ حازم کا اپنی ممانی کو پھپھو کہنے پر زہرا حیرانگی سے دونوں کے منہ دیکھنے لگی۔ یہ ہماری پھپھو ہیں، حازم نے زہرا کی طرف جھک کر اسے سرگوشی میں بتایا، جس کے جواب میں زہرا نے اثبات میں سر ہلایا۔ تب زہرا کو سمجھ آئی کہ وہ زہرا کو بار بار گلے لگا رہی تھی۔ انہوں نے اس کے ایک ایک نقش کو چوما تھا اور یہ بات زہرا کے لیے حیرانگی کا باعث تھی۔ زہرا نے محسوس کیا کہ رومینا بیگم کی ان کے ساتھ بھی کچھ خاص بنتی نہیں تھی، اور زہرا اور انہیں ساتھ بیٹھا دیکھ کر نخوت سے منہ موڑ گئی تھی۔ اماں جی، ادینہ کدھر ہے؟ رومینا بیگم نے بھتیجی کے بارے میں استفسار کیا۔ ارے بیٹا، اس کی ابھی صبح نہیں ہوئی، کتنی بار جا کر سیما اسے جگا چکی ہے، لیکن وہ تو اپنی مرضی سے ہی اٹھے گی۔
اسی وقت سیڑھیوں سے چوڑیوں اور پائل کی چھنکار سنائی دی۔ پنک کلر کی میکسی میں ملبوس گولڈن بال جو کہ پشت پر بکھرے وہ چھم چھم چلتی نیچے آئی تھی اور رومینا بیگم کو دیکھ کر پھپھو کہہ کر چیختی ہوئی ان کے گلے آ لگی تھی۔ حازم خان کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی۔ وہ آگے بڑھ کر ان کے پہلو میں ٹک گئی اور ایک ہی سانس میں ان سے کہیں ایک سوال کر ڈالے۔ سیما بیگم نے اسے ٹوکا اور زہرا کی طرف متوجہ کیا۔ بیٹا، بہن سے ملو، یہ تمہارے جمال ماموں کی بیٹی ہے، زہرا جمال۔ اس نے سر سے پاؤں تک زہرا کا جائزہ لیا اور ہلکی سی آواز میں سلام کر کے واپس حازم کی طرف مڑ گئی۔ زہرا کو اپنے آس پاس گھنٹیاں سی بجتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا وہ اس معصوم حسن سے حازم خان کو نہیں بچا پائے گی۔ حازم خان کی نظریں زہرا کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہی تھیں، جہاں اسے ایک وحشت نظر آ رہی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں سن رہا تھا کہ ادینہ اسے کیا کہہ رہی ہے، اسے بس اتنا نظر آ رہا تھا کہ زہرا اس وقت اسے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ سانس لینے کے لیے سینے پر ہاتھ رکھ رہی ہے، تبھی وہ پاس بیٹھی ادینہ اور ماں کو نظر انداز کرتا ہوا زہرا کی طرف بڑھا اور اسے سہارا دے کر سیما پھپھو کے ہمراہ کمرے میں لے آیا۔ اسے بیڈ کے ساتھ سہارے سے بٹھا کر اس نے اس کے بیگ میں سے انہیلر نکال کر اس کے منہ کے ساتھ لگایا۔ تھوڑی دیر کے بعد جا کر اس کا سانس بحال ہوا تو وہ بھی واپس اپنے خیال میں بند ہو گیا اور رات بھر جاگتے رہنے کی وجہ سے وہ پھپھو کو بتا کر اپنے لیے مختص کمرے میں آرام کی غرض سے جا کر لیٹ گیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ماں اسے دوسری شادی کے لیے مجبور کر رہی تھی، جبکہ اس کے دل نے صرف زہرا جمال کو چاہا تھا اور وہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے بچپن سے ہی آغا جان، بابا، دادی جان، سیما پھپھو سب نے اسے بس ایک ہی نام یاد رکھنے کو کہا تھا اور وہ تھا زہرا جمال۔ اس نے کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ کہیں ہاتھ اس کی جانب بڑھے لیکن وہ بس ایک ہی نام کا وٹ کرتا رہا اور وہ تھا زہرا جمال۔ اس نام کو یاد رکھنے کی ایک وجہ جمال خان اور حالی نور بھی تھے۔ حالی نور اس کی سگی خالہ جو بچپن سے ہی جمال حسن سے منسوب تھی، بہت ہی خوبصورت اور معصوم سی حالی نور، پاکیزگی کا پیکر، ماں باپ کی سب سے لاڈلی بیٹی اور سب سے بدقسمت بھی، جس نے جمال حسن کو اپنا سب کچھ مان لیا، لیکن جمال حسن کی نظر تو کہیں اور ٹھہر گئی تھی۔ حالی نور جس نے بچپن سے بس ایک ہی نام سنا، جمال حسن کا، وہ جمال حسن کی شادی کا سن کر نیم پاگل سی ہو گئی ہیں اور پھر دن بدن ان کی حالت بگڑتی ہی گئی۔ اب بھی جب کبھی وہ ہوش میں ہوتی ہیں تو لگتا ہے کہ نہیں کہ وہ دماغی طور پر کسی مسئلے کا شکار ہیں، لیکن جب کبھی انہیں تنہائی کے دورے پڑتے ہیں تو پھر وہ کسی کو معاف نہیں کرتی، کسی کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ حازم خان کو زہرا جمال کے نام سے نفرت بھی محسوس ہوتی تھی۔ وہ جمال حسن کی موت اور حالی نور کی حالت کا ذمہ دار زہرا کی ماں کو سمجھتا تھا۔ اس کی ماں نے اسے بار بار یہ بات باور کروائی کہ اگر کبھی تم زہرا جمال کو ڈھونڈ کر اس حویلی میں لے بھی آئے تو کبھی اسے ایک بیوی کے حقوق نہیں دو گے۔ میں چاہتی ہوں اس کی ماں بھی تڑپے ایسے ہی جیسے میری بہن تڑپی ہے۔ حازم، تمہیں اپنی حالی نور کا بدلہ لینا ہے۔ وہ اسے لے تو آیا اپنا بدلہ لینے کے لیے، لیکن وہ اس کی ذرا سی تکلیف بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ تڑپ اٹھتا ہے اس کی تکلیف پہ، وہ اس کے آس پاس ہوتی ہے تو حازم خان کی ساری توجہ اسی کی جانب لگی رہتی ہے۔ وہ بظاہر لاپرواہ نظر آتا ہے لیکن در حقیقت اس کی تمام توجہ اسی پر ہوتی ہے۔ آغا جان نے ایک بار اس کے بارے میں کہا تھا کہ حازم جس چیز کو سب سے زیادہ اگنور کرتا ہے، اصل میں سب سے زیادہ دلچسپی اسے اسی چیز میں ہوتی ہے۔ سب کچھ سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ دوبارہ کسی کی چیخ سن کر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں سکا کہ وہ کہاں ہے، اور پھر اسے ایک بار چیخنے کی آواز آئی اور پھر کوئی مسلسل چیختا ہی چلا گیا۔ زہرا سارا دن سیما پھپھو سے باتیں کرتی رہی، پھر دونوں نے مل کر کھانا لگایا۔ گاہے بگاہے وہ ٹی وی کے آگے بیٹھتی، رومینا بیگم اور ادینہ پر بھی نظر ڈال لیتی تھی، جن کی باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ کھانا بہت اچھے ماحول میں کھایا گیا۔
رومینہ بیگم نے منع کر دیا کہ حازم کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، وہ ساری رات کا جاگا ہوا ہے۔ رومینہ بیگم کا واپس جانے کا کوئی پروگرام نہیں لگ رہا تھا۔ شام کے وقت سب لوگ کمروں میں سونے چلے گئے۔ وہ کافی دیر ٹی وی کے آگے بیٹھی رہی، پھر بور ہو کر وہ حویلی کو دیکھنے کے لیے اٹھ گئی۔ نیچے سارے کمرے دیکھنے کے بعد وہ اوپر والے پورشن کی طرف بڑھی۔ اوپر کا پورشن نیچے سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ مغرب ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ پر لگائے گئے فانوس روشن ہو چکے تھے، جو کہ اس حویلی کو ایک خوابناک سا بنا رہے تھے۔ وہ چلتی جا رہی تھی جب اسے تھوڑے فاصلے پر پلر کی اوڑ میں کوئی سایہ نظر آیا اور اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس طرف اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں سکی اور پھر اگلے پل اسے وہ ہیولا اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اسے لگ رہا تھا جیسے زمین نے اس کے پاؤں جکڑ لیے ہیں۔ حازم نے ایک لمبی سانس بھری اور آگے بڑھ گیا۔ زہرا نے پیچھے سے اس کی شرٹ پکڑ لی۔ حازم نے مڑ کر آنکھیں دکھاتے ہوئے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ آگے مت جائیں، وہاں کچھ ہے۔ اس نے ایک گھوری اس پر ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ پلر کے پیچھے دیکھ کر اس نے گہری سانس لی، جہاں سفید کپڑوں میں ملبوس اجڑے بکھرے بال شانوں میں پھیلائے آنکھیں بند کیے حالِ نور کھڑی تھیں۔ حازم کی آنکھوں میں ایک کرب آ کر ٹھہر گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے حصار میں لے لیا۔ ماسی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس کی آواز پر جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ آنکھوں میں شناسائی کی چمک ابھری اور اس کے ہاتھ پکڑ کر باری باری دونوں ہاتھوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ ابھی بھی زہرا کی آنکھوں سے اوجھل تھی۔ حازم نے اشارے سے زہرا کو پاس بلایا۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی اور اس کے سامنے موجود عورت کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ یہ میری ماسی ہیں، ماسی یہ میری بیوی ہے، آپ کی بہو۔ اس کی بات پر ان کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری اور زہرا کو گلے لگا لیا۔ وہ زہرا کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے چہرے میں کسی اور کو تلاش کر رہی ہیں۔ ایک نظروں سے گھبرا کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ بھی ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ایک سمت کو چل دی۔ یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ تمہاری ماں کے نامہ مال میں ان کی زندگی خراب کرنے کا الزام بھی ہے۔ یہ جمال چاچو کی بچپن کی منگ تھی، لیکن انہوں نے تمہاری ماں سے شادی کر لی۔ حازم تلخی سے بولا۔ چاچو کی شادی کا سن کر تو وہ بس خاموش ہو گئی تھی، لیکن ان کی موت کا سن کر نیم پاگل سی ہو گئی ہیں۔ میری ماں کی تمہیں ناپسند کرنے کی وجوہات میں یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ وہ ساتھ چلتے چلتے رک گیا اور رک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں آج تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ میں اپنی ماں کی بہت عزت کرتا ہوں۔ انہیں کبھی ڈیگریڈ کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ اور ہاں، میں ادینہ سے شادی ضرور کروں گا۔ تمہیں جب بھی آزادی چاہیے ہو بتا دینا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ زہرا جمال کا سکون لٹ گیا تھا اور اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اس شخص کی زندگی میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرے گی۔ اگر وہ اس کا ہوا تو لوٹ کر اس کے پاس ضرور آئے گا۔ وہ مرے قدموں سے چلتی نیچے آئی تو سامنے ہی سب لوگ ہنستے بولتے نظر آ رہے تھے۔ حازم اسے دیکھ کر ادینہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ زہرا کو دیکھ کر سیما پھوپھو اس کی طرف چلی آئیں اور زہرا کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اور بیٹا، اس سے ملو، یہ ہے تمہارے جمال ماموں کی بیٹی اور حازم کی وائف زہرا جمال۔ یاور کی آنکھیں زہرا پر ٹک سی گئیں۔ وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جو پچھلے 2 ماہ سے جسے ڈھونڈ رہا تھا وہ اس کے گھر میں موجود تھی، اور وہ اسلام آباد میں اس کے پیچھے مارا مارا پھر رہا تھا۔ اس کا تعارف سن کر وہ اپنی جگہ پر سن رہ گیا۔ اس نے گردن موڑ کر حازم کی طرف دیکھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، جس نے پچھلے 3 سال میں کسی کو اس کی طرف نظر اٹھانے کی اجازت نہیں دی تھی، وہ آج کسی کی بیوی کے روپ میں اس کے سامنے موجود تھی، جبکہ زہرا جمال بھی اسے پہچان چکی تھی۔ زہرا نے اس کی نظروں کے ارتکاز کو توڑنے کے لیے سلام کرنے میں پہل کی۔ وعلیکم السلام کہہ کر وہ اپنے دادا کی طرف مڑ گیا۔
جبکہ سیما پھپھو نے بیٹے کے چہرے سے بہت کچھ اخذ کر لیا تھا۔ انہوں نے مڑ کر زہرہ کو دیکھا جو یاور کو دیکھنے سے اعتراض برت رہی تھی، جبکہ یاور کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ زہرہ جمال اس کی پہلی نظر کی محبت تھی اور حازم سے ایکسکیوز کرتا ہوا اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ فریش ہو کر وہ آئینے کے آگے کھڑا ہوا تو اس نے اپنے دائیں گال پر کچھ دیکھنے لگا جہاں کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ لمس آج بھی اسے محسوس ہوتا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں زہرہ جمال کا سینئر تھا۔ ہمیشہ کی طرح اپنے جونیئرز کو بیوقوف بنانے میں وہ لوگ آگے آگے ہوتے تھے۔ اس سال بھی وہ لوگ فریشرز کی ریگنگ کرنے میں پیش تھے۔ یاور اور اس کے دوستوں میں شرط لگی تھی کہ آج یونی کے گیٹ میں سے داخل ہونے والی پہلی لڑکی کا اس نے ہاتھ پکڑ کر پرپوز کرنا ہے۔ چونکہ ایک لڑکی ان سب کو آتی دکھائی دی، انہوں نے یاور کو جانے کو کہا۔ سگریٹ کا آخری کش لے کر سگریٹ ایک سائڈ پر پھینکتے ہوئے وہ سب کو انگوٹھے سے اوکے کا سائن بناتے ہوئے آگے بڑھا۔ لڑکی کے پاس پہنچ کر اس نے نظر اوپر اٹھائی تو پلٹنا ہی بھول گیا۔ بڑی سی چادر رکھے سینے کے ساتھ کتابیں لگائیں، وہ ڈری سہمی سی لڑکی اسے اپنا آسان ہدف لگی۔ اس نے اپنے کوٹ کی اندرونی پاکٹ میں رکھی گلاب کی ادکھلی کلی نکال کر اس لڑکی کے سامنے پیش کی۔ لڑکی نے غصیلی نظروں سے اسے دیکھا اور جانے کے لیے قدم بڑھائے، تبھی یاور ہمایوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور ایک جھٹکے سے مڑی اور 5 کی 5 انگلیاں یاور ہمایوں کے گال پر اپنی چھاپ دکھا گئی تھیں۔ ہنس ہنس کر اس کا حوصلہ بڑھاتے اس کے دوستوں کی ہنسی تھم گئی تھی۔ وہ لوگ اپنی جگہ سن کھڑے ہو گئے۔ یاور ہمایوں اپنے گال پہ رکھے ہاتھ اس لڑکی کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دوست جلدی سے اس کی طرف بڑھے اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر حیران ہوئے اور پھر کھلکھلا کر ہنس دیے۔ یاور ہمایوں، لگتا ہے اس پتھر دل میں بھی سوراخ ہو گیا ہے۔ وہ ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے مسکرا کر وہاں سے چلا گیا اور پھر 2 سال زہرہ جمال کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ جس راستے سے گزرتی تھی لڑکے سر جھکا لیتے تھے۔ اسے دیکھنے کا حق صرف یاور ہمایوں کو تھا۔ وہ ممکن کوشش کرتی تھی کہ اس لیے نظروں کے سامنے نہ آئے، لیکن وہ اسے ڈھونڈ ہی لیتا تھا۔ لائبریری میں، کینٹین میں، پوائنٹ پر زہرہ جمال کو شخص ایک آنکھ بھی نہیں پاتا تھا۔ اس نے اسے پوری یونی میں بدنام کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کی برتھ ڈے زبردستی منائی جاتی تھی۔ وہ اسے دھمکی دیتا تھا کہ اگر وہ اس کی کسی بات سے انکار کرے گی تو وہ اس کے گھر پہنچ جائے گا۔ اور پھر فائنل رزلٹ کے بعد وہ یونی سے چلا گیا اور زہرہ نے بھی سکھ کا سانس لیا، لیکن یہ سب محدود مدت کے لیے تھا، کیونکہ تبھی اس کی زندگی میں حازم خان آ گیا اور وہ ایک ڈرامائی طور پر اس کے ساتھ اس حویلی آ گئی۔ تب زہرہ جمال کو یاور خان کی یاد آئی تھی کہ اگر وہ ہوتا تو کوئی بھلا اسے ایسے لے کر جا سکتا تھا۔ وہ سیما پھپھو کے بلانے پر ہوش میں آئی تھی جو اسے کھانے کے لیے بلا رہی تھی۔ وہ ڈائننگ روم میں آئی تو پہلی نظر ہی یاور خان پر پڑی، جس نے اسے دیکھ کر نظریں جھکا لی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی حازم کے برابر میں بیٹھنے لگی۔ تبھی ادینہ ایک سائڈ سے نکل کر اس کے آگے آ گئی اور حازم کے برابر بیٹھ گئی۔ زہرہ سیما پھپھو کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ حازم نے ایک نظر اپنے برابر بیٹھی ادینہ پر ڈالی اور دوسری زہرہ پر، اور موبائل کے بہانے سے وہاں سے اٹھ گیا۔ واپس آ کر وہ زہرہ کی ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے یاور ہمایوں نے ایک اچٹتی نظر دونوں پر ڈالی تھی۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ ہمایوں صاحب اور حازم الیکشن کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ ہمایوں صاحب M.A کی سیٹ پر جبکہ حازم ان کے ساتھ M.P.A کی سیٹ پر الیکشن لڑ رہا تھا۔ خواتین بس ان دونوں کو سن رہی تھیں، جبکہ یاور یوسف صاحب کی وہیل چیئر پر سنبھالتا انہیں لے کر باہر آ گیا۔ یوسف صاحب ایک ایکسیڈنٹ میں اپنی دونوں ٹانگیں کھو چکے تھے۔ اس کے بعد وہ بس وہیل چیئر کے ہی ہو کر رہ گئے تھے۔ یاور کا معمول ہے، وہ جب بھی حویلی میں ہوتا تو وہ رات گئے تک دونوں دادا پوتے ایسے ہی لان میں بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان کی ڈپلومیسی کے حوالے سے خارجہ پالیسی پر، شاعری، سائنس اور مختلف موضوعات پر گھنٹوں باتیں کرتے ہیں۔ ایک دوسرے سے بہت سی باتوں میں اختلاف رائے بھی رکھتے ہیں۔ اس دوران انہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا ہے۔ یوسف صاحب کی بہت خواہش تھی کہ یاور سیاست میں جائے، لیکن وہ اس سب سے کوسوں دور رہتا ہے۔ یوسف صاحب اکثر اپنے بیٹے ہمایوں کو کہتے ہیں کہ ہمایوں اگر سیاست میں آ جائے یہ تم سے زیادہ آگے جائے گا، جبکہ ہمایوں صاحب یاور سے سخت نالاں رہتے ہیں
اور وجہ اس کا الیکشن کمپینیم میں اس کا ساتھ نہ دینا، بلکہ اکثر الیکشنز کے دوران وہ گاؤں سے ہی چلا جاتا ہے۔ حالانکہ ہمایوں صاحب کو زیادہ تر ووٹ اس کی وجہ سے ملتے ہیں۔ ان کے گاؤں کے خوشحالی میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کی بہت عزت کرتے ہیں، اپنا ہر مسئلہ اس کو ہی بتاتے ہیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو پوری ذمہ داری سے پورا کرنا۔ لیکن آج وہ خاموش رہ کر بس یوسف صاحب کو سن رہا تھا۔ برخوردار، کیا بات ہے؟ آج تم بہت چپ چپ ہو۔ نہیں دادا جی، بس آج صرف آپ کو سننے کا دل کر رہا ہے۔ اچھا بتاؤ، جسے ڈھونڈنے گئے تھے وہ ملی ہے کہ نہیں؟ یاور نے ان کی بات پر نظر اٹھا کر اندر سب کے ساتھ بیٹھی زہرہ جمال پر اپنی نظریں ٹکائی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اس وقت سب کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ اس کے لیے بس یہی بات ہی سہانے ہوتی کہ وہ کسی اور کی ہو چکی ہے۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے تو اس پر ہمیشہ بس اپنا ہی حق سمجھا تھا، لیکن آج اسے پتہ چلا تھا کہ وہ تو کبھی اس کی تھی ہی نہیں۔ وہ دادا جان کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر لوٹا تو اس نے حازم کو الگ کمرے میں جاتے دیکھا، جبکہ رومینہ بیگم اور زہرہ جمال ایک کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ وہ گہری سوچ میں گم وہیں کھڑا رہ گیا۔ تبھی سیما بیگم اس کے برابر آ کر کھڑی ہوئی۔ تمہاری پھپھو اچھا نہیں کر رہی ہیں، وہ کبھی بھی حازم کو زہرہ کا نہیں ہونے دیں گی۔ ان کی بات پر یاور نے ناسمجھی سے ماں کی طرف دیکھا۔ رومینہ آپی کبھی بھی حازم اور زہرہ کے حق میں نہیں تھی۔ انہوں نے آج سے 22 سال پہلے اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ جو ضد شروع کی تھی، وہ ضد اب نفرت کے ایک تناور درخت میں بدل گئی ہے۔ تب میں نے رمیز بھائی کو بہت کہا تھا کہ وہ تمہارا اور زہرہ کا نکاح کر دے، لیکن رمیز بھائی کا کہنا تھا کہ حال نور کی وجہ سے زہرہ کو اس گھر میں کوئی قبول نہیں کرے گا۔ یاور نے ان کی بات پر ایک آس سے ماں کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو ایسا کیوں نہیں ہوا، کاش کہ آگے سارے لفظ دم توڑ دیتے، کیونکہ اس کے بعد کے تمام لفظ بے معنی ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ کاش کے بعد لفظ اگر آ جاتا ہے، اگر ایسا ہو جاتا تو، یا اگر ویسا ہو جاتا تو۔ یاور نے افسردہ سی ماں کو اپنے حصار میں لیا اور انہیں ان کے کمرے کے باہر چھوڑتے ہوئے ان کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت اس کے اندر ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی اور اسے تنہائی چاہیے تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے ہاتھ میں موجود موبائل بیڈ پر پھینکا اور واش روم میں گھس گیا۔ دسمبر کی سرد راتوں میں یک ٹھنڈے پانی سر پر پڑ رہا تھا، لیکن اس کے اندر جل رہی آگ میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب اسے محسوس ہوا کہ اس کا جسم اب سن ہو رہا ہے تو وہ باہر آ گیا۔ سگریٹ اور لائٹر لے کر وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں آ گیا اور سگریٹ پہ سگریٹ پھونکنے لگا۔ زہرہ جمال کا آج دل بہت دکھ رہا تھا، جیسے حازم خان اس کی ذات کی نفی کر رہا تھا۔ زہرہ کے دل میں نفرت پھر سے سر اٹھانے لگی۔ اپنے باپ کے بارے میں سن کر اس کے اندر موجود نفرت کہیں سو گئی تھی، لیکن ختم تو بہرحال نہیں ہوئی تھی۔ حازم سے زیادہ رومینہ خان کا رویہ اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ سب کچھ بولنے کے بجائے سب کا بدلہ لے۔ بات بات پر ماں کا طعنہ سننے کی اب اس میں سکت نہیں رہی تھی۔ حازم خان اپنی ماں سے تو محبت کا دعوے دار تھا، لیکن زہرہ جمال کی ماں اس کے لیے بس ایک دشمن تھی۔ اس وقت بھی وہ زمین پر میٹرس بچھائے سو رہی تھی۔ رومینہ بیگم کا خیال تھا کہ وہ ان کے برابر سونے کی اوقات نہیں رکھتی۔ رات کے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگی۔ صبح اس کی آنکھ کسی کھٹکے کی آواز پر کھلی۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے دیکھا تو دروازے میں حازم خان کھڑا تھا، بظاہر ماں سے بات کر رہا تھا، جبکہ اس کی نظر زہرہ پر ٹکی تھی۔ زہرہ کی نظر جو ہی اس پر پڑی وہ دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ رومینہ بیگم ادینہ کے بلانے پر اس کی طرف بڑھ گئی، جو انہیں اپنی پرشین کیٹ دکھا رہی تھی جو یاور اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ حازم دروازہ بند کر کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد کمرے میں اس کی آواز گونجی، اٹھو، تیار ہو جاؤ، مجھے کچھ کام ہے، شام تک میں نے شہر کے لیے نکلنا ہے۔ وہ منہ سے کچھ بھی نہیں بولی اور اٹھ کر اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ حازم کی آنکھیں ساری رات جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے ایک نظر باتھ روم کے دروازے پر ڈالی اور زہرہ کی خالی کی گئی جگہ پر لیٹ گیا۔ اس کی خوشبو نے اس کا احاطہ کر لیا تھا اور اگلے 5 منٹ میں وہ نیند کی وادی میں گم ہو چکا تھا۔ وہ باہر آئی تو اسے اپنی جگہ پر خواب خرگوش کے مزے لیتے دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ سر جھٹک کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ جو ہی دروازہ کھلا،
سامنے روبینہ بیگم کھڑی تھی۔ انہوں نے ایک سرد نظر زہرہ کے سراپے پر ڈالی اور دوسری نظر اس کی جگہ پر سوئے ہوئے حازم پر۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ انہوں نے اپنے تہہ کچھ اور ہی اخذ کر لیا تھا۔ زہرہ ان پر ایک جتاتی نظر ڈالتی باہر کی طرف بڑھ گئی، جہاں سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ سب کو سلام کرتے ہوئے اس نے چیئر سنبھالی۔ تبھی ادینہ نے جان بوجھ کر چائے کا کپ نیچے گرایا، جس سے گرم گرم چائے زہرہ کے پاؤں پر گر گئی۔ اس نے سب سے ہونٹ بھینچ لیے۔ یاور ہمایوں اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ ادینہ، یہ کیا ہے؟ بھیا وہ غلطی سے کب گر گیا؟ یاور نے ایک تیز نظر ادینہ پر ڈالی، کیونکہ وہ اسے کب گراتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ اس نے فوراً ملازمہ کو آئنٹمنٹ لانے کو کہا اور زہرہ جمال کی چیئر کو گھما کر اپنی طرف موڑ کر پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کا پاؤں سینڈل سے آزاد کرتے ہوئے اٹھا کر اپنے گھٹنے پر رکھا اور نرمی سے اس پر دوائی لگا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سب کی نظریں یاور ہمایوں پر ٹکی تھیں۔ وہ بڑی سی بڑی بات پر بھی کبھی ادینہ سے اونچی آواز میں نہیں بولا تھا۔ وہ بھی حیران نظروں سے اپنی جان چھلکتے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جو ہی مڑا، سامنے ہی خشمگین نظروں سے گھورتے ہوئے حازم پر پڑی۔ وہ تیزی سے اس کی سائڈ سے نکلتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ پاس کھڑی رومینہ بیگم کے شیطانی دماغ نے ایک منصوبہ ترتیب دیا اور ان کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ حازم خان کی آنکھوں میں لمحہ بس ٹھہر گیا جب اس کا پاؤں یاور کے ہاتھوں میں تھا۔ سب کے بہت اصرار پر بھی وہ یہاں نہیں رکا اور اسی وقت وہاں سے نکل آیا۔ سارے راستے وہ ہونٹ پیچھے رش ڈرائیونگ کرتا رہا اور زہرہ کی طرف ایک غلط نگاہ بھی نہ ڈالی۔ محبتوں کے شاعر لدھیانی اپنی نظم خوبصورت موڑ میں تعلق توڑنے اور اجنبی بن جانے پر زور دیتے ہیں، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کہہ دینے سے کوئی درد دل کا اجنبی بن جائے؟ ممکن تو نہیں ہوتا کسی کو بھولنا۔ چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں۔ نہ میں تم سے کوئی امید رکھوں دل نوازی کی، نہ تم میری طرف غلط انداز نظروں سے، نہ میرے دل کی دھڑکن لڑکھڑائے میری باتوں سے، نہ ظاہر ہو تمہاری کشمکش کا راز۔ نظروں سے چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں۔ تمہیں بھی کوئی الجھن روکتی ہے پیش قدمی، مجھے بھی لوگ کہتے ہیں یہ جلوے پرائے ہیں۔ میرے ہمراہ بھی رسوائیاں ہیں میرے ماضی کی، تمہارے ساتھ بھی گزری ہوئی راتوں کے سائے ہیں۔ چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں۔ تعارف روگ بن جائے تو اس کا بھولنا بہتر، تعلق بوجھ بن جائے تو اس کا توڑنا اچھا۔ وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا۔ چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ بے مقصد گاڑی چلا رہا تھا۔ تھک ہار کر اس نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی اور اپنا سر اسٹیئرنگ پر گرا دیا۔ اس کی بائیں آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کی داڑھی میں گم ہو گیا۔ جب وہ میری نہیں تھی تو اس دل میں اس کے لیے اتنی محبت کیوں بھر دی گئی؟ ضبط کی تنابیں ٹوٹ رہی تھیں۔ وہ اپنا دل تو کب کا اس کے قدموں میں رکھ چکا تھا، لیکن نہ جانے اس کی محبت زہرہ کے دل میں گھر کیوں نہ کر سکی۔ اس نے اپنے موبائل کی اسکرین سامنے کی اور اس میں موجود تصویر میں سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس، ہاتھوں میں سفید چوڑیاں ڈالے سنہرے بال کندھے پر پھیلائے اس حسینہ کو دیکھا جو اول روز کی طرح اس کے دل پر برجمان تھی۔ یہ تصویر اس کی برتھ ڈے کی تھی۔ یاور نے سب سے پہلے وہ تصویر اسکرین سے ہٹائی۔ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا اور محبت سے بھی بڑھ کر اس کی عزت کرتا تھا۔ آج دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر جو کچھ وہ کر چکا تھا، اسے دیکھتے ہوئے اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اس کے سامنے کبھی نہیں جائے گا۔ وہ اس کے کردار پر کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ حازم انتہائی غصے میں زوردار آواز کے ساتھ گاڑی کا دروازہ بند کرتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ زہرہ اس کے رویے پر حیران ہوتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ رومینہ خاتون حشاش بشاش تھی۔ انہیں لگ رہا تھا یہ سب ان کے لیے بہت اچھا ہے اور وہ اس سب سے اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ حازم سب کو سلام کرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زہرہ دادی اور آغا جان کی طرف بڑھائی، جو اسے دیکھ کر خوشی سے اس سے لپٹی اسے اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں چلی آئی۔
کپڑے چینج کر کے واپس آئی تو وہ ڈریسنگ کے آگے کھڑا کفلنگس بند کر رہا تھا۔ زہرا کو دیکھ کر وہ مڑا اور پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھنے لگا۔ زہرا اس کی نظروں سے جذبس ہوتی اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے عین سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ گلابی کپڑوں میں ملبوس وہ اس کی نظروں کی تپش سے گلابی پڑ رہی تھی۔ تبھی اس کی آواز پر وہ سرد پڑ گئی۔ زہرا جمال، ایک بات یاد رکھنا، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرنا۔ میں جمال خان نہیں ہوں جو خاموشی سے سب کچھ برداشت کر لوں گا۔ میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ جب بھروسہ ہی نہیں تو زندگی میں کیوں شامل کیا ہے مجھے؟ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں نہیں شامل کیا، بلکہ تمہیں زبردستی میری زندگی میں شامل کیا گیا ہے۔ آپ یہ زبردستی کا رشتہ ختم کر دیں۔ میں خود آپ جیسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آپ اس رشتے سے نالاں ہیں اور مجھے اپنا پابند بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کیسی منمانی ہے؟ آپ تو میرے سامنے افیئر چلا سکتے ہیں لیکن میں سانس بھی نہیں لے سکتی۔ غصے سے حازم کی گردن کی رگیں تن گئیں۔ میں نے کون سا افیئر چلایا ہے؟ اس نے سر جھٹکا۔ میں آپ کی ہر بات کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ حازم نے ایک ہاتھ کا مکہ بنا کر دوسرے ہاتھ پر مارا۔ زہرا جمال، مجھے برا بننے پر مجبور مت کرو۔ آپ کو برا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو برے ہیں۔ اچھا، میں نے تمہارے ساتھ کیا برائی کی ہے؟ آپ اور کیا برائی کریں گے؟ ایک تصویر کو آپ نے اپنی مرضی کا رخ دے دیا۔ تم کیا سمجھتی ہو میں کچھ بھی نہیں جانتا؟ کیا میں نہیں جانتا کہ یونیورسٹی میں یاور ہمایوں تمہارا سینئر تھا اور تم پر جان دیتا تھا؟ وہ تمہارے پیچھے پاگل تھا۔ پوری یونی میں یہ بات سب جانتے تھے، تو تمہیں کیوں کر لگا کہ میں یہ بات نہیں جانتا ہوں گا؟ زہرا منہ کھولے حازم خان کو سن رہی تھی۔ وہ دنگ رہ گئی۔ اس کے الفاظ کہیں گم سے ہو گئے۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس پر فاتحانہ نظر ڈالتا ہوا، اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتا ہوا ڈور کی طرف مڑا۔ میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھی، اس کے حلق سے بمشکل آواز نکلی تھی۔ اوہ ریئلی، تم اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھی؟ اسی لیے وہ تمہارے برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے تمہیں اپنے فارم ہاؤس پر لے کر گیا تھا؟ میں اکیلی نہیں گئی تھی، پوری یونی کو اس نے انوائٹ کیا تھا۔ زہرا جمال، کیا میں تمہیں جب رخصت کروا کر لایا تھا اس وقت کی کوئی بھی بات یاد نہیں ہے؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں دھوکے کو معاف نہیں کرتا، سامنے چاہے میری ماں ہو، محبوبہ ہو یا پھر بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ تمہیں کیا لگا جب میں کہہ رہا تھا کہ تم مجھے ایک باوفا عورت لگتی ہو؟ تو کیا وہ میں تمہارے بارے میں صحیح کہا تھا؟ وہ میرا طنز تھا جسے تم سمجھ نہیں سکی۔ وہ ایک مسکراہٹ پاس کرتا وہاں سے چلا گیا اور زہرا جمال کو اپنا سانس سینے میں رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس آغا جان کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ اسے جمال صاحب کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ انہیں کچھ پریشان سی لگی۔ میرا بیٹا، ماضی میں جو ہوا اسے بدلنے پر قادر نہیں ہوں، مگر اس گھر میں تمہیں تمہارے تمام حقوق ملیں گے۔ میرا حازم دل کا بہت اچھا ہے، سب کا احساس کرنے والا، بس ماں سے کچھ زیادہ قریب ہے، اس کی کسی بات سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ تم بھی رومینہ بہو کا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ اس نے صرف اسبات میں سر ہلایا۔ وہ انہیں نہیں بتا سکتی کہ آپ کا پوتا یہ رشتہ مجبوری میں نبھا رہا ہے۔ کافی دیر کی گفتگو کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آدھی رات بیت چکی تھی اور اس کا خیال تھا حازم گھر میں نہیں ہے، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے کچھ غیر معمولی ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے دیکھا وہ ہاتھ میں کوئی چیز لیے اس پر نظریں ٹکائے گھور رہا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتی واش روم میں گھس گئی۔ واپس آئی تو وہ ابھی بھی پہلے والی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ وہ اس کے پاس سے گزرنے لگی جب اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا اور اٹھ کر اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ زہرا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ حازم نے ایک گہرا سانس کھینچا اور ہاتھ میں موجود رنگ اس کے سامنے کر دی۔ یہ رنگ ڈریسنگ روم میں مرر کے آگے رکھی تھی۔ زہرا کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اس نے تو یہ انگوٹھی بہت سنبھال کر رکھی تھی، پھر یہ حازم خان کے پاس کیسے پہنچی اور یہ ڈریسنگ روم میں کیسے پہنچی؟ زہرا نے ہاتھ بڑھا کر وہ انگوٹھی اس کی ہتھیلی سے اٹھا لی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں اتنی قیمتی انگوٹھی تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ اسے اس سوال کی امید تھی اور وہ اس کا جواب بھی سوچ چکی تھی۔ یہ انگوٹھی مجھے ماں نے دی تھی۔ اس کی بات پر حازم نے سر ہلایا۔ اسے اس کی بات پر 1% بھی یقین نہیں آیا تھا۔ میں نے تمہیں یہ کبھی پہنے نہیں دیکھا۔ ہاں، وہ بس ایسے ہی اب پہن لوں گی۔ اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا تھا۔
وہ اس کا گڑبڑانا دیکھ چکا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ انگوٹھی اسے کس نے دی ہوگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے بارے میں اس سے زیادہ جانتا ہے۔ وہ خاموشی سے آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ وہ اندر سے پوری جان سے کانپ رہی تھی۔ اس نے دل میں نہ جانے یاور ہمایوں کو کتنی ایک گالیاں دے ڈالی، جس نے اسے ایک مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ یہ انگوٹھی بھی اس کے زبردستی کے دیے گئے تحفوں میں سے ایک تھی، جسے وہ واپس کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ نہ کر سکی، اور اب یہ اس کے گلے کی ہڈی بن گئی تھی۔ حازم خان کافی دیر بیٹھا اسے گھورتا رہا، اور پھر اٹھ کر ٹیرس پر آ گیا۔ وہ ٹیرس پر رکھی چیئر پر زمین سے پر ٹک گیا۔ وہ اتنا تو جانتا تھا کہ وہ یاور ہمایوں میں انٹرسٹڈ نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں ایک کانٹا سا تھا۔ وہ یاور کی آنکھوں میں موجود جذبات کا ایک سمندر دیکھ چکا تھا۔ اس کی زہرہ کی طرف اٹھنے والی ہر نگاہ میں ایک آگ اسے جلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ وہ عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ ایک طرف اس کی بیوی تھی، جس کا وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ دیوانہ ہوتا جا رہا تھا، اور ہر طرف اس کے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ پاس نہیں ہوتی تھی تب بھی اسے گمان ہوتا تھا کہ وہ اس کے آس پاس ہے۔ اور دوسری طرف ماں تھی، جان چھڑکنے والی ماں، جس نے آج تک بس اسے دیا ہی تھا، اس سے کچھ بھی نہیں لیا، جبکہ زہرہ جمال کے بارے میں وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی بھی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ زہرہ کو بیوی کا مقام دے دیتا تو ماں کی نافرمانی ہوگی۔ اس کی ماں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کبھی اسے بیوی کے حقوق نہیں دے گا۔ اس نے خود پر بند باندھ رکھے تھے۔ وہ عجیب اذیت کا شکار ہو رہا تھا، اور وہ اپنی فرسٹریشن اس پر نکال رہا تھا۔ اسے اس کی بے نیازی پر بھی غصہ آتا تھا۔ وہ بھی اس سے کوئی شکایت نہیں کرتی تھی، بس ایک اجنبی بنی ساتھ رہتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ اس انتقام کی جنگ میں اپنی محبت کہیں کھو دے گا۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی۔ ٹیرس پر حازم خان اپنے آپ سے لڑ رہا تھا، تو اندر زہرہ ایک جھوٹ بول کر اب خوف اور وسوسے کا شکار تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ حازم خان کو اگر اس کے جھوٹ کا پتہ چل گیا تو وہ اس کی جان لے لے گا۔ یاور رات کے آخری پہر دبے قدموں گھر میں داخل ہوا۔ موبائل کی ہلکی سی روشنی سے وہ اپنے کمرے تک پہنچا۔ کمرے کی لائٹ جلا کر جو ہی مڑا، سامنے چیئر پر ماں کو سوتے پایا۔ اس نے ایک گہرا سانس بھرا اور آگے بڑھ کر ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اپنا سر ان کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ وہ بھی اس کا لمس محسوس کرتی ہوئی جاگ گئی اور اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کہاں تھے؟ صبح کے نکلے، رات کے اس پہر لوٹ رہے ہو؟ آپ یہاں کیوں سو رہی ہیں؟ اس نے جواب کے بجائے ان سے سوال کیا۔ تمہارا نمبر بھی بن جا رہا تھا، تم نے کوئی اطلاع بھی نہیں دی، میں کیسے سو سکتی تھی؟ وہ اٹھ کر کمرے میں چلنے لگا۔ بولو یاور، کیا بات ہے جو تم اتنا پریشان ہو؟ پچھلے 2 ماہ سے دیکھ رہی ہوں تم بہت زیادہ اسموکنگ بھی کرنے لگے ہو۔ مجھے ملازمہ نے بتایا ہے کہ وہ روزانہ تمہارے کمرے سے بہت سے آدھ جلے سگریٹ اٹھاتی ہے۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم تو ایسے نہیں تھے۔ ارے ماں، آپ تو ایسے ہی پریشان ہو رہی ہیں۔ میں ٹھیک ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سے بس ایک بات کہنی ہے ماں۔ ہاں بولو۔ ماما، آپ ادینہ کو کہیں وہ حازم اور اس کی بیوی کی زندگی سے دور رہے۔ اس کی بات سن کر سیما بیگم زور زور سے رونے لگی۔ یاور ماں کو ایسے روتے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ارے ماں، کیا ہوا ہے؟ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے؟ اچھا، آپ ادینہ سے کچھ نہ کہیے گا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر اور زیادہ رونے لگی۔ ماں پلیز کچھ تو بولیں، کیا ہوا ہے؟ میں نے تمہارے موبائل میں زہرہ کی تصویریں دیکھی ہیں۔ ان کی بات پر وہ چپ ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک درد سا اٹھا۔ ماں کو حوصلہ دینے کے لیے وہ مسکرا دیا۔ آپ اس لیے رو رہی ہیں؟ انہوں نے اسباب میں سر ہلایا۔ لیکن کیوں؟ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ نہیں ماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو یونی میں اس سے فلرٹ کرتا رہا ہوں، میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ سیما بیگم نے رونا چھوڑ کر اسے دیکھا۔ تمہیں تو یاور جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا۔ یہ تمہاری آنکھوں میں سرخی ہے، یہ تمہارا گھر سے کئی کئی دن غائب رہنا، اپنے موبائل میں اس کی تصویر کو گھنٹوں دیکھنا، کیا یہ سب جھوٹ ہے؟ یاور، تم نے اپنی ماں سے کب سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے؟ وہ ماں کو مزید جھٹلا نہیں سکتا تھا، منہ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ یاور، ماں کی طرف دیکھو بیٹا۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ ہے ہی ایسی، کوئی بھی اس سے محبت کر سکتا ہے، لیکن میرا بیٹا تو ایک ہیرا ہے، اور رب نے میرے بیٹے کے لیے کوئی بہت اچھی سی لڑکی رکھی ہوگی۔
نہیں ماں، وہ نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ اس کی بات پر ان کی آنکھوں میں پھر سے پانی جمع ہونے لگا۔ اچھا ماں، رونا نہیں، جب بھی اس جیسی کوئی مل گئی تو کر لوں گا۔ دونوں ماں بیٹے مسکرا دیے۔ سمندر کا ٹھنڈا پانی تمہارے قدموں کو چھوتا ہوا میرے قدموں میں جذب ہو جائے۔ تم بس میری رہو، میرے ساتھ، میرے پاس اور میری بن کر۔ وہ اس پل برستی بارش میں اور خزاں کے دلکش منظر کو دیکھ کر بولا، ہمیشہ کوئی چیز نہیں رہتی، ایک اور گھائل کرتا وار۔ محبت ہو جائے تو اسے روکا کیسے جاتا ہے؟ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں کچھ بھی نہیں جانتا، سوائے اس کے کہ میں نے محبت کی وہ وائٹ لائن کراس کر دی ہے جس کے بعد سوائے آگے بڑھنے کے اور کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ میں فقط اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ تم وہ ہو جو مجھے چاہیے ہے، تم وہ ہو جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں کیسے سنبھلوں، میں کیا سمجھوں، میں نہیں جانتا۔ بے بسی اس کے ہر ایک لفظ سے جھلک رہی تھی۔ میرے جذبوں میں، میری محبت میں وہ شدت ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ محض مفروضے کی بنا پر میں کوئی بھی رشتہ نہیں جوڑ سکتی۔ ایک اور دھتکار تم اس محبت کو یہیں دفن کر دو اور چلے جاؤ۔ زہرہ جمال کو آج اپنے الفاظ کی سنگینی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اس کی نظر ہاتھ میں موجود انگوٹھی پر تھی۔ اسے یاور کا ایک ایک لفظ یاد تھا۔ اس دن اسے دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی، نہ جانے وہ کیسے ری ایکٹ کرے گا، کیونکہ اس نے اس کی دیوانگی دیکھی تھی، وہ اس کے جنون سے واقف تھی۔ اس کے دل کو ابھی بھی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ نہ جانے وہ کب آ جائے گا اور اس کی شادی شدہ زندگی کا ذخیرہ بکھر جائے گا۔ الیکشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ تو میری پیاری ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی کا دوسرا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور کہانی کا دوسرا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔